अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ख़त्म नबूवत लाइव मुनाज़रा का एक और प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हम आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ज़िल्ली और ब्रूज़ी तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इस पर किए जाने वाला एतराज़ जो है उसके जवाब में हम दो प्रोग्राम पहले कर चुके हैं। ये इसी सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है और हस्बे मामूल हमारे साथ अहमद बार साहब मौजूद हैं। आइए अहमद बार साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम पढ़ने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अहमद बार साहब, कुछ तबसरा करना चाहें पिछले प्रोग्रामों पर तो कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, जैसा कि आपने बता दिया कि ये उसी सिलसिले की कड़ी है और उसका तीसरा ये प्रोग्राम है। तो पहले कुछ बातें हो चुकी हैं, उनको मैं नहीं दोहराता। ज़िम्न मुख्तसर सा एक जायज़ा हम लेते हैं कि ये देखें, वो अगर कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो किसी को कोई नाम दे तो उस पे उनको एतराज़ है। हालांकि खुद अपने वालदैन को ये हक दे और खुद अपने आप भी ये हक रखते हैं कि ये अपनी औलाद से किसी का नाम भी किसी भी नबी को दे सकते हैं। जैसा कि खुद मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब की हमने बात की थी, तो इनके वालदैन ने इनको दो नबियों का नाम दिया हुआ है। इस पे इनको फिर एतराज़ होना चाहिए अगर इनका ये असूल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने खुद अपने नाम जो है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए हैं। तो जैसा कि हमने एक प्रोग्राम में वो दिखाए भी थे, जिसमें वो ये लाश का जवाब हमने दिया था। तो उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ वालों में ये बात की थी कि खुद अल्लाह ने अपने नाम जो है वो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए हुए हैं। तो अगर अल्लाह अपने नाम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे तो वो भी काबिल एतराज़ बात नहीं। उससे भी वो दोनों का एक होना जो है वो लाज़िम नहीं आता। तो अगर अल्लाह ताला खुद किसी को किसी नबी का नाम दे और वो भी ज़िल्ली और ब्रूज़ी तौर पे, जो कि हमारे प्रोग्राम का मौजू है, तो वहाँ पे एतराज़ क्यों है इनको? और दूसरी बात ये है कि जो एतराज़ कर रहे हैं, खुद वो अपने घर को ही अगर देख लेते हैं तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो ये कि वो कम इल्मी है उनकी, उनको इल्म नहीं है, हालांकि वो मौलाना भी कहलवाते हैं। या फिर दूसरी बात है जो कि हदीस में मिलती है कि जब तू हया छोड़ दे तो फिर जो चाहे कर। तो अब दो बातों में से एक बात है, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसको किस जुमले में रखूं। कि या तो मैं कहूँ कि उनको इल्म नहीं है, उनको अपने घर का भी पता नहीं है कि जिस अकीदे को वो हिंदुओं का अकीदा, जिंदीकों का अकीदा और शैतान का अकीदा बता रहे हैं, ये ज़िल और बुरूज जो है, वो खुद उनके अपने घर में मौजूद है। तो अब ये सुनने वाले नाजरीन जो है वो फैसला कर रहे हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो जाहिल हैं, या फिर वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक बेहयाई पे उतरे हुए हैं। अब उनका जो जी चाहे करे, और इसी तरह जो उनके मानने वाले हैं उनका भी जो जी चाहे करे। तो मोहतरम हम चलते हैं हवालों की तरफ। तो पहला हवाला एक दफ़ा देख लेते जी, सबसे पहला हवाला है, किताब है ख़ातमुन नबिय्यीन और लिखने वाले हैं अनवर शाह कश्मीरी साहब, बहुत मशहूर मौलवी हैं। और तर्जमा और तशरीह की है यूसुफ लुधियानी साहब की, जो खुद देवबंदियों के बहुत मशहूर मौलवी और कई किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। इस किताब का 157 नंबर 157 नंबर पेज है। उसमें लिखा है, आप ख़ातमुन नबिय्यीन बमाना आखिरी नबी हैं, आप पर सिलसिला नबूवत ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई शख्स मनसब नबूवत फारिज नहीं होगा, मगर इससे यह ना समझा जाए कि आपका दौर नबूवत बस आपकी ज़िंदगी तक ही महदूद था। आगे हाईलाइट्स भारत पढ़ रहा हूँ मैं। यानी खातमुल अंबिया का मतलब यह है कि आपके बाद कोई शख्स मनसब नबूवत पर फायज नहीं होगा। ये नहीं कि आपसे कबल के तमाम नबी मर चुके हैं और अब कोई सबक भी नबी भी नहीं आएगा। आगे रेड उन्वान जहाँ है वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ कि खाली उन्वान जिसके तहत कोई कानून नहीं और ना इस पर कोई हुक्म वाकई हुक्म मुरतब हो सकता है। इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि एक शख्स दावा करता है कि वो बादशाह का जिल और बुरूज है, और इस बुरूजी इत्तेहाद की वजह से इसे बादशाह का नाम और मुकाम हासिल हो गया है। लिहाजा शाही मोहल्लात और हशमो ख़त्म अब इसके ज़ेर, तो ये वही इबारत है जो हम शायद आगे आए कोई मुख्तलिफ इबारतें। सवा नंबर 158 है और नंबर 29 है। और मालूम रहे कि हज़रत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़ादा के ज़रिए नबूवत का जारी होना इस आयत करीमा में अरबियत के लिहाज से भी बातिल है। ठीक है जनाब। मतलब ये मुझे पता है कि ये हवाला जो है वो पहले हो चुका है, लेकिन ये दोबारा आज मैं दिखाने लगा हूँ इसलिए कि ये उन्वानात जो हैं लोगों के ज़हन में रहे कि ये एतराज़ इनके क्या है और उसके जवाबात क्या है। तो इस वजह से ये दोबारा जो है वो अलग दिखाया जा रहा है। इसके साथ अगर आप कोशिश करें तो वो जो साथ में साइड पे खाने लगे हुए हैं, अगर उसको भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा हुआ जो है वो नज़र आ जाएगा।
جو سبز رنگ کے خانے سے بنے ہوئے ہیں نا، اگر اس پہ ڈبل کلک کریں گے ماؤس کی تو جی آپ لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے یہاں ہیں۔ کہ یہاں بھی اس نے اپنے روحانی باپ کا رد کیا ہے، یعنی کہ قاسم ننوتوی صاحب کہتے ہیں کہ خاتم النبیین والی جو آیت ہے اس میں عربی قوانین کے مطابق اور ہر لحاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلی نبی ہیں اور باقی سارے عرضی نبی ہیں، یعنی کہ عارضی نبی ہیں۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ ہوتے تو وہ بھی نبی نہ ہوتے، تو ان کی نبوت ذاتی ہے اور ان کی نبوت جو ہے وہ ان کی نبوت کا جو ہے وہ عارضہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے لیکن عکس ہے۔ ذیل انہوں نے جو صحیح لفظ استعمال کیا ہے وہ ذل ہی استعمال کیا ہے، کہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ذلی طور پہ نبی ہیں۔ صحیح ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ شرط ہے تاکہ بدل اور مبدل من ہو جمع نہ ہو جائیں، جیسا کہ کتاب نہ ہو معانی میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ میں لاکن سے ماقبل نبوت کی نفی ہے اور لاکن کے بعد ختم نبوت کا اثبات ہے، اور اہل فہم پر مخفی نہیں کہ نبوت اور ختم نبوت کے درمیان بلا واسطہ کوئی تدافع نہیں کہ مؤخر ذکر اول ذکر کے بدل میں واقع ہو سکے، اور لاکن کے استعمال کی شرط پوری ہو جائے بلکہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ پس آیت کی تفسیر وہی ہے جو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، یعنی ابوت سے اجرائے نبوت کا وہم ہو سکتا تھا، اس لیے نبوت کی نفی کر کے اس کے بدل میں ختم نبوت کو رکھا گیا ہے، کیونکہ سنت سابقہ کے مطابق بقائے نبوت اور ختم نبوت کے درمیان ایک طرح کا تدافع تھا۔ خوب سمجھ لو لو ہاں جی، جناب۔ اب یہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے سننے والے کہ اس کا ذل اور بروز کے ساتھ کیا تعلق، تو مطلب اس میں صرف یہ دیوبندیوں کی وہ ذہنیت جو ہے وہ دکھانی ہے، جس کا ذکر میں پہلے بھی بار بار کر چکا ہوں، یہ اس کا ایک اور نمونہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب یہ احمدیت کے خلاف غیظ و غضب میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اصول پیش کرتے ہیں جو ان کے اپنے ہی بڑوں کے رد میں ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے احمد شاہ کشمیری کی مثال بھی دی تھی۔ آج مولانا یوسف حنی صاحب جو ہے یہ ان کی بھی میں مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح دوسرے جو ہیں ان کے بزرگ جب بھی یہ احمدیت کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں اصل اعتراض جو ہے وہ انہوں نے اپنے بڑوں پہ بھی کیا ہے، بلکہ ان کا رد کیا ہے۔ تو یہ اس مثال کو سمجھانے کے لیے، جیسا کہ ہم ذل اور بروز کے سلسلے میں بھی ان کے گھر سے گوئیاں دلا رہے ہیں، جس کو یہ بار بار زندیقوں کا عقیدہ یا ہندوؤں کا عقیدہ کہہ رہے ہیں، کہ وہ سارے عقیدے تو خود آپ کے اپنے گھر میں پڑے ہیں، پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیتے پھر کسی دوسرے پہ اعتراض کرتے۔ یہ مطلب آگے چلتے ہیں ہم جو اصل بات ہے ذل صفحہ اور نمبر بروز دو والی۔ سو دس ہے، لکھا ہے بروز اہل تناسخ کی اصطلاح ہے، جیسا کہ مصدق اور لامان نے دعویٰ کیا تھا۔ ادیان سماوی شریعت مطہرہ اور تحقیق کے علماء اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں، اور نہ ذلیت ہی دین اسلام کو محاورہ میں آتی ہے، اور جب تک قرآن و حدیث میں کسی لفظ کا محاورہ جاری نہ ہو تب تک اس لفظ کو مدار بنا کر نصوص میں تحریف کرنا زندقہ اور الحاد ہے، یعنی کہ جو جی یہ بالکل، ذل اور بروز کے الفاظ استعمال کرے گا وہ زندیق اور ملحد ہے۔ جی محترم، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خود یہ اصطلاح جو ہے وہ جس کو یہ خود مانتے ہیں کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا مکاشفہ ہے، یا بعض جو ہے وہ اس کو ان کی الہامی تحریر کہتے ہیں، تحریر الناس کی۔ اور یہ ذل کا جو محاورہ ہے یہ انہوں نے استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہیں، جیسا کہ اس نے سورج کی مثال بھی دی ہے کہ سورج کی اصل جو روشنی ہے وہ سورج کی اپنی ذاتی ہے، باقی جو ستارے چمکتے ہیں تو وہ اس سے مستعار لے کے روشنی ہے، اس کی روشنی سے چمکتے ہیں، خود ان میں چمک نہیں ہوتی۔ تو یہ ذل کا جو عقیدہ ہے خود مولانا قاسم ننوتوی بانی دارالعلوم دیوبند جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے، جس کو یہ یہاں پہ اب زنداقہ اور الحاد کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ایسی اصطلاح جو ہے وہ قرآن کی یا حدیث کی نصوص سے ثابت نہ ہو، استعمال کرنے والا زندیق اور ملحد ہے۔ یہ تو آپ یہ ویسے دیکھ لیں جو کہ عبارت اس ہے کے میں کہہ رہا ہوں اگر اس کو اس طرح ہی مان لیا جائے تو اسلام تو سارا زندگی اور الحاد ہی باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اصطلاحیں جو قرآن و حدیث میں استعمال، اس کے علاوہ بے شمار اصطلاحیں ہیں جو بعد میں آنے والوں نے استعمال کی ہیں اور آج تک مختلف کتابوں میں، اس کے علاوہ بھی اگر اس کو اصول کے طور پر مان لیا جائے کہ جی جو وہ اصطلاح جی وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر اس کو اصول کے طور پر مان لیا جائے تو پھر اسلام جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں دیوبندیوں کا، جن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی صوفی نہیں ہے تو وہ حقیقی مسلمان بھی نہیں ہے، یعنی کہ حقیقی مسلمان ہونے کے لیے صوفی ہونا جو ہے وہ بھی لازم ہے ان کے اور نزدیک۔ میں توجہ دلا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کا جو فکرہ ہے اس میں صوفی کے جو اصطلاح ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابیوں نے اپنے آپ کو صوفی کہا ہے؟ قرآن میں کہیں، حدیث میں کہیں اس کا ذکر ہے؟ اصطلاح آپ کی ہم دیکھ بات لیں، اگر کریں. جی بالکل، اب یہ دیکھ لیں کہ یہ سارے ہی جب ہندوستان اکٹھا تھا تو اس وقت سارے ہی یہ صوفیاء کے سلسلوں سے ان کا تعلق تھا. یہ جتنے بھی سلسلے ہیں، یہ چشتی ہو گیا، سور وردی ہو گیا، اسی طرح دیگر جو ہیں قادری وغیرہ، یہ سارے صوفیاء کے سلسلے ہیں. تو پھر اس حساب سے تو یہ سارے ہی زندیق اور ملحد جو ہیں وہ قرار پائیں گے ان کے اصول کے مطابق. لیکن اس جی وقت میں خاص طور پہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اب خود قاسم نانوتوی جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، ان کو بھی زندیق اور ملحد جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے، صرف احمدیت کی دشمنی میں. جی جی تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں اسی شاخ کو کاٹ رہا ہوں جس شاخ پہ میں بیٹھا ہوں. تو پچھلے ہاں پروگرام میں میں یہ بتا چکا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سلسلہ شاہ ولی اللہ کے وارث ہیں، ہاں اسی سلسلے کا ہم تسلسل ہے. تو اب انشاءاللہ اگلے حوالے جو ہم نے پہلے بھی دکھائے ہیں، آج بھی ہم کچھ حوالے دکھائیں گے. تو یہ شاہ ولی اللہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتب میں بھی یہ ذل اور بروز جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اسی طرح جو حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ مکتوبات جو کیا نام ہے اس کا، مکتوبات ربانی ہے یہ غالباً، ہاں جی، اگر وہ پڑھ لیں اس کا ہر دوسرا صفحہ جو ہے اس پہ ذیل لکھا ہے. وہ پوری کی پوری کتاب پڑھ لیں، مکتوبات امام ربانیہ جو ہے جی وہ جی ساری کی ساری بھری پڑی ہے. وہ اس کے حوالے نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ پوری کتاب ہی جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ ہر دوسرے صفحے پہ اس پہ ذیل کی اصطلاح جو ہے وہ انہوں نے استعمال کی. تو یہ پھر ان کے نزدیک، ان کے فتوے کے مطابق یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ زندیق بھی تھے نعوذ باللہ، اور یہ ملحد بھی تھے. تو بھائی پھر دیکھ لیں کہ ان کا اسلام جو ہے وہ کیا بچتا ہے. جی چلتے ہیں ہم اگلے والے کی طرف. صفحہ نمبر 212 کے اوپر ہے جی. مثلا یہاں ایک نوٹ ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. اس میں لکھا ہے جی نوٹ میں کہ قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ نوٹ ہے اس پر. آگے صفحہ نمبر 212 میں 112 نمبر جو پوائنٹ ہے، ریڈ نشان لگا ہوا ہے، لکھا ہے اور مرزا قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام بروز و ذلیت کے دعوی میں متفرد نہیں، یعنی اکیلے نہیں ہیں، بہت سے زندیق ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں. تو بس یہ پھر یہی انہوں ہے، نے کافی ہے. پھر کافی ہے کہ میں خیال آپ وضاحت مزید ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ یہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہے نا یہ اصطلاح استعمال نہیں کی، بڑے بے شمار زندگی ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہم حوالے جو ہیں وہ پیش کر دیں گے. اب ہم سب کو ڈکلیئر کر دیں، اعلان کر دیں کہ یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ جو ہے وہ زندگی تھے، کیونکہ دشمنی جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تبھی برقرار رہ سکتی ہے جب ان کو بھی زندگی اب کہیں گے. جیسا کہ میں نے اوپر وہ لگایا ہوا تھا کہ ان کا خود یہ ماننا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے. جی جی تو اگر یہ ظاہری الفاظ سے ہٹ کے اگر کسی نے کوئی معنی بیان کیے ہیں تو اس پہ یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ آگے چل کے میں اسی پروگرام کی کسی اور قسط میں انشاءاللہ بتاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ چار طریقے ہیں. ایک جو ہے عبارت جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے، اس کے جو خاص خاص باتیں ہیں وہ جو ولی اللہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے. اسی طرح انہوں نے چار اس کے درجات بتائے ہیں. جب میں وہ پیش کروں گا تو پھر میں وہاں پہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے جو حقیقی معرف جو ہیں قرآن کے وہ صرف انبیاء کے لیے. اور اب اگر کسی نبی نے نہیں آنا ان کے عقیدے کے مطابق تو وہ تو پھر کوئی نہیں بتائے گا. اس کا مطلب یہ تین کی حد تک رہیں گے، قرآن کو مکمل طور پہ یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے. اور جیسا کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت کے آخری دن تک، آخری گھڑی تک یہ جو قرآن ہے یہ واجب العمل ہے. ہر دور کے لوگوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق اس وقت کی جو علم تھا اس کے مطابق اس کی اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال کی ہیں، جیسا کہ یہ ذیل اور بروز ہے. آئندہ جب زمانہ بدلے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ اور اصطلاحات استعمال کریں جو کہ اس زمانے کے علم کے مطابق ہو، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دور میں، کیونکہ یہ سارے ہی صوفیاء کے سلسلوں سے وابستہ تھے اور یہ اصطلاحات سمجھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے عقیدے کو سمجھانے کے لیے وہ صوفیاء کی اصطلاحات ہی استعمال کی ہیں، تاکہ لوگوں کو ان کا جو صحیح دعویٰ ہے وہ سمجھ آ سکے، جس کو آج یہ زندیقیت اور الحاد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو جی مطلب آگے چلتے ہیں. اور وہ لوگوں کو سمجھ آیا ہے. جن لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کیا ہے وہ انہی میں سے نکلے تھے، ان کو وہ ساری باتیں سمجھ آئی تھی تو انہوں نے مانا تھا. اگلا حوالہ ہے آفتاب نبوت، کتاب کا نام ہے، اور یہ بانی مدرسہ دیوبند کے پوتے ہیں قاری محمد طیب صاحب.
یہ محتمم دارالعلوم دیوبند تھے. یہ دیوبند وہ مدرسہ ہے جس کے پڑھے ہوئے لوگوں کو ماننے کی وجہ سے دیوبندی کہلاتے ہیں. صفحہ نمبر 81 ہے. لکھا ہے اصل امتیازی خصوصیت وہی نور بخش اور سب ستاروں کے نور کی اصل ہونا ہے. آگے لکھا ہے انوار کمال کی اصل ہے، اس لیے اصل میں نبی آپ ہیں اور دوسرے انبیاء اصل میں نہیں بلکہ آپ کے فیض سے نبی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، یہ یہ جو محاورہ انہوں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے، یہ اصل میں وہی ذل اور بروز والی جو ہے نا کیفیت، اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں. دو کے لفظ یہاں پہ ذل انہوں نے استعمال نہیں کیا، آگے جا کے وہ کریں گے بھی، لیکن یہ وہی بات ہے جو کہ مولانا نعمت صاحب نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آفتاب ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ اصل ہے، وہ روشنی جو ہے وہ اصل اس کی آپ ہے. باقی جتنے بھی ستارے یعنی کہ نبی ہیں وہ ذلی طور پہ چمکتے ہیں، ان کی اپنی خود میں چمک نہیں ہے، وہ آپ جی جی کی روشنی سے مستعار لی ہے. یہی بات جو ہے وہ یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ انوار کمال کی اصل ہے، اس لیے کہ اصل میں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اصل میں نہیں بلکہ آپ کے فیض سے نبی ہیں. اب ان کو وہ اصلی نبی نہیں مان رہے، ان کو وہ ذلی نبی مان رہے ہیں، اصلی نبی نہیں مان رہے وہ، حالانکہ وہ سب مستقل طور پہ بھی ان کو نبی کہا بھی جاتا ہے اور ان کا دعویٰ بھی تھا. یعنی کہ ذلی نبی کہنے کے باوجود ان کو یہ اصلی مانتے ہیں، وہاں پہ یہ ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں جیسا کہ یہ ذکر آتا ہے کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم ابھی اپنی پانی اور مٹی میں گندے پڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھے. تو یہ ذلی نبی جتنے بھی آئے ہیں جن کو یہ بعض روایتوں کے مطابق 1,24,000 بھی کہتے ہیں، مختلف روایتیں ہیں اس کو، تو جب اتنے نبی آئے ہیں تب بھی آپ کی خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. تو اب اگر ایک اور ذلی آئے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو عام طور پہ خاتم کی بحث سے ہوتی ہے. بہرحال ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. تو آگے چلتے ہیں. یہ بھی مجھے یہاں تک یاد ہے، یہ بھی حوالہ ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، اس کو جلدی سے ہم پڑھتے ہیں تاکہ باقی حوالہ کی طرف چلیں. آپ امت کے حق میں نبی امت ہونے کی وجہ سے مربی ہیں، ویسے ہی نبیوں کے حق میں بوجہ نبی و انبیاء ہونے کے مربی ہیں. اب اگر یہ دیکھیں، یہ 100% ختم نبوت والی آیت کی تشریح ہے. یہ خاتم النبیین میں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ و خاتم النبیین کہا ہے، یہ وہی لفظاً وہی بات ہے کہ آپ امت کے حق میں نبی امت ہونے کی وجہ سے مربی ہیں، ویسے ہی نبیوں کے حق میں بوجہ نبی الانبیاء ہونے کی وجہ سے مربی ہیں. اب اگر جسم یا قد و قامت اور بدن کے ڈھانچہ میں کوئی نجم ہدایت یافتہ میں بڑا ہو یا چھوٹا، تو اس سے آپ کے مربی عام ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. صفحہ نمبر 82 ہے. آخر عالم میں بشریت کی ابتدائی دور میں تمام انسان جن میں انبیاء کرام بھی شامل تھے، حجم و ضخامت اور قد و قامت میں ماں بعد کے زمانوں کے لحاظ سے یقیناً بڑے اور طویل و عریض تھے. یعنی ظاہری قد اور جسامت کے لحاظ سے وہ بات کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کا قد و قامت اپنے ہاتھ کی پیمائش سے 7 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا. یہی حال نوح علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. یہ لمبی تفصیل انہوں نے اسی متعلق لکھی ہے. ہاں جی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم، تفصیل کو یہ اٹیچمنٹ میں لگ جائے گا، دوست پڑھ لیں. اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک نبی جو تھے ان کی ناک جو ہے وہ 1 گز لمبی بھی تھی. دوبارہ یہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں، اس لیے ہم اس کو چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں. جی. تو اس کے بعد لکھا ہے جی، کتاب کا نام ہے، اگلا حوالہ ہے ہمارا منصب امامت شاہ اسماعیل شہید جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 104. اس پر ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. لکھا ہے جی انبیاء کی مثال. یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے انبیاء کی ائمہ کی شان بھی انتشار ہدایت کی قلت و کثرت کے بارے میں مختلف ہے، باوجود کہ شان امامت میں یکساں ہے. کسی امام سے ظہور ہدایت کی قلت ان کے درجہ اعلیٰ اور رفع کے تنزل یا کمی کے باعث نہیں ہو سکتی. ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام علامہ جعفر صادق ہیں وغیرہ وغیرہ. آگے ہے جی امامت کی 2 قسمیں. نقطہ اول، امامت ذل رسالت ہے. یہ لکھا ہوا ہے جناب، امامت کیا ہے جی؟ ذل رسالت ہے، بنا اس کی اظہار پر ہے نہ کہ اخفاء پر، برخلاف ولایت کے. پس جیسا کہ منازل و وجاہت اور مقامات کا دعویٰ اور معاملات ربانی و کشف و اسرار روحانی کا بیان ارباب ولایت کے حق میں مظنر ہے، اسی طرح ان کے حق میں ترقی و کمال کا باعث ہے. تو اس میں مقصود یہی دکھانا ہے کہ امامت جو ہے ذل رسالت ہے. تو یہاں ہاں ذل جی، کا یہ لفظ جو ہے. بالکل ہاں بالکل صحیح آپ نے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیے. یہ موضوع ان کا یہاں پہ مختلف وہ چل رہا ہے. اصل مقصد جو ہے وہ یہی دکھانا تھا کہ خود ان کے بڑوں نے، جیسا کہ شاہ اسماعیل شہید جو ہیں
وہ ان کے بڑے بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ لفظ جو ہے ذل استعمال کیا ہے، جس کو یہ اب زندیقوں کی اور ملحدوں کی اصطلاح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ جی محترم، آگے آگے بڑھیں۔ چلتے ہیں، آگے ہے جی حوالہ، اگلے حوالے کو ہم کھولتے ہیں، یہ بھی منصب امامت کا ہے، ذل، اچھا اس کا صفحہ نمبر 8 ہے، اس پہ لکھا ہے کہ حمد و صلات کے بعد بندہ ضعیف امید اور رحمت خداوندی احقر العباد محمد اسماعیل وفا عنہ کہتا ہے کہ اس رسالہ میں منصب امامت یا حقیقت امامت اس کا تفصیلی بیان مرقوم ہے۔ لکھا ہے کہ امام رسول کا نائب اور امامت ذل رسالت ہے، دوبارہ وہی بات لکھی ہے جی، امامت ذل رسالت ہے، نائب کے حکام کو منیب سے پہچانا اور ذل کی حقیقت کو اصل سے معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے وجہ بھی بتائی ہے کہ کسی کو ذل کیوں کہا جاتا ہے اور ذل کا اپنی اصل سے کیا تعلق ہوتا ہے، لہٰذا اس مقام پر انبیاء علیہ السلام کے ان کمالات کا ذکر ہے جو امامت کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے وہ لمبی تفصیل ہے، وہ جب اٹیچمنٹ لگے گی تو اس میں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ دیکھ لیں صاف لکھا ہے کہ امامت ذل رسالت ہے، ذل کی حقیقت کو اصل سے معلوم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کا اصل ہوتا ہے اسی طرح کا عکس جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے، یا ذل اس کا ہوتا ہے۔ آگے ہے جی آفتاب نبوت، وہی کتاب ہے، پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، تعارف بھی کروا چکے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 86 ہے اور صفحہ نمبر 87 ہے۔ 86 کے اوپر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، لکھا ہے جی، اور ظاہر ہے کہ جب قرآن جامع کتب سابقین ہے جو آپ کے اخلاق کا مجموعہ ہے تو آپ کے خلاف بھی جامع اخلاق سابقین ثابت ہوئے جو آپ کے خاتم کمالات اخلاق اور منتہائے کمال خلق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس سے خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ جو ذات بابرکات نبوت کی بنیادوں میں سب کی جامع اور سب پر فائق ہے وہی ان بنیادوں میں سب کی اصل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہی ان بنیادوں میں سب کی اصل بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ اسی اصل ہونے کی بنا پر تمام انبیاء سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی اور نصرت کرنے کا عہد و میثاق لیا گیا، جیسا کہ آیت قرآنی سے واضح ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی روشنی میں انبیاء سابقین کے تابع خاتم ہونے کی مثال یہ ارشاد فرمائی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو تو انہیں بھی میری اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ دیکھیں خاتم ہونے کی وہ مثال کیا بتاتے ہیں کہ جو بھی نبی آئے گا وہ میری اتباع میں آئے گا، یعنی اتباع میں آنے والے نبی سے ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا۔ صفحہ نمبر 87 ہے، اس پر لکھا ہے کیونکہ ماتحت کے سارے اختیارات و اقتدارات در حقیقت ما فوق اور اعلی افسر کے ہی ہوتے ہیں جو اس کے دیے سے ماتحت میں آتے ہیں، بلکہ ہر دائرہ کے اصل و ذل کا یہی حال ہے۔ یہ دیکھ لیں جناب، یہ وہ زندگیوں والی جو ٹرم ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ اصل و ذل کا، ہر دائرہ کے اصل و ذل کا یہی حال ہے کہ اصل کے ہوتے ہوئے فرع کا اختیار نہیں چلتا۔ یہ دیکھیں اصل اور ذل میں اصل اور فرع جو ہے اس کو بھی انہوں نے، فرع کو بھی انہوں نے ذل ہی کہا ہے۔ تو صاحب اولاد بیٹا اپنے باپ کہتے ہوئے بھی شرمائے گا، چہ جائے کہ ابوت کے ٹھیک حق ہے، کو جتائے۔ اس کو چھوڑ دیں سلیم، آگے چلتے ہیں ہم، تاکہ آج جو ہے کم از کم یہ دیوبندی والا سیکشن جو ہے وہ یہ پورا ویسے ہو جائے۔ پچھلے یہ ابھی تک جو بھی حوالے ہیں یہ ہم پیش کر چکے ہیں، یہ بھی حوالہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں یاد بال بہرحال یہ یہاں سے آیا ہے جی، یہ نیا حوالہ مجھے لگ رہا ہے، شریعت و طریقت کا تلازم، یہ ہے محمد زکریہ کاندلوی دیوبندی جو ہیں ان کی کتاب ہے، اور اس میں ٹرم جیسا کہ پہلے بات ہو رہی تھی، یہ مجھے نہیں پتا کہ قرآن یا حدیث میں کہیں یہ طریقت کی کہیں ٹرم موجود ہو، تو بہرحال یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں سارے صوفیاء اور صوفیاء کو ماننے والے اور ان کی آگے تشریحیں کرنے والے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ صفحہ نمبر 7 ہے جی، اس پر نشان لگا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں یہی ہیں ذل رحمانی۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیں، یہ ذل رحمانی کی ٹرم ہے جو استعمال کی گئی ہے، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، کہ سب سے بہترین جو مسلمان ہے وہ ذل رحمانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، ایک اس کے جو خانے ہیں ان کو بھی کلک کر لیں۔ وراثت میں پوری چیز وارث کو ملتی ہے، ہاں جی، اب یہ دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کے یہ وارث ہیں، تو صحیح، جب یہ نبوت کے وارث ہیں تو جب وراثت آگے چلتی ہے تو باپ کی وراثت جو ہے وہ بیٹے کو پوری پوری ملتی ہے، عارضی طور پہ اور ذلی طور پہ اب ان کے محاورے میں وہ نہیں ملتی، بلکہ حقیقتاً وہ پوری وراثت پوری کی پوری جو ہوتی ہے وہ ملتی ہے۔
اب یہاں پہ انہوں نے پھر وہی لفظ جو ہے وہ ذل استعمال کیا ہے، جو کہ ان کی اصطلاح کے مطابق یہ زندگیوں کی اصطلاح ہے، ملحدوں کی جو ہے۔ اسی طرح انہوں نے ضمن ایک بات ہے، وہ میں بتا دوں، یہ دیوبندی ذہنیت کا اس سے کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے کہ انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانوں، اس کو اگر خانے کو کلک کرے تاکہ وہ دوست جو لکھا ہے ہے کہ اس کی، فلاں کتاب میں دیکھیں مسلمانی کا کیا مطلب ہے۔ جی بالکل، وہ ان کی کتاب ہے حفظ الایمان، جی اس میں انہوں نے اس مسلمانی کا ترجمہ جو ہے وہ انتہائی غلط کیا ہے، حالانکہ یہاں پہ محاورے کے طور پہ یہ مسلمانی ہے، جیسا کہ خود انہوں نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن جب یہی لفظ احمد رضا بریلوی نے استعمال کیا تو انہوں نے پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ لغت کی کتابوں میں سے، جیسا کہ ان کی عادت ہے کہ جو ان کو پھر پسند آتا ہے وہ کیا کہ دیکھیں جی انہوں نے ہماری تشبیہ کس غلط بات سے کی ہے۔ یہ وہ مسلمانی کیا کا ہے ہمارا غلط بات، آپ کو پتا ہے بتا دیں۔ جب بچوں کی ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمانی ان کی کروائی ہے، ختنیں کروانا، ان معنوں میں استعمال کیا، تو صحیح۔ کیا اب یہ یہاں پہ جو مسلمانی ہے اس کو بھی انہی ختنوں کے معنوں میں استعمال کریں گے؟ تو یہ ہے کہ اپنے لیے انہوں نے اور اصول رکھے ہیں اور دوسروں کے لیے ان کے اصول اور ہیں۔ یہی بات جو ان کے بزرگ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، لفظ ذل بھی اور بروز بھی، اسی کو یہ ہماری مخالفت میں آ کے اور زندیقوں کا اور ملحدوں کا اور شیطان کا عقیدہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ جی محترم آپ کے حوالے۔ آگے حوالہ ہے جی، یہ مرثیہ ہے رشید احمد گنگوہی، جو ان کے دوسرے مجدد ہیں 14ویں صدی کے دیوبندیوں کے، وہ ان کے اوپر نام بھی لکھا ہے کتب عالم خاتم الاولیاء والمحدثین، یعنی کہ ان کے بعد نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے نہ کوئی محدث پیدا ہو سکتا ہے، اگر پیدا ہوا تو یہ گلا گھونٹ کے ماریں گے اس کو۔ فخر الفقہاء والمشائخ، یہ ٹائٹل صفحہ تھا جی۔ اس کے آگے یہ صفحہ نمبر 5 ہے، اس میں یہ نیچے شعر لکھا ہوا ہے کہ جو تھا موصل اللہ ہو گیا واصل بحق ہے، پھرے ہیں ڈھونڈتے سرگشت گانے تی یسیمانی۔ جنید و شبلی ثانی ابو مسعود انصاری، جنید و شبلی ثانی ابو مسعود انصاری، رشید ملت و دین غوث اعظم قطب ربانی۔ تو یہ کچھ 4 5 7 بندوں سے انہوں نے اس کی تشبیہ کی ہے۔ اس کے آگے شعر میں لکھا ہے نسیم بحر رافت فضل رحمہ منبع احسان، قسیم فیض یزداں ابر رحمت ذل سبحانی۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ ذل سبحانی جو ہے وہ انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کہتے ہیں جی نام کسی کا کسی کو نہیں دے سکتے، تو یہ جنید اور بندہ ہے، شبلی اور بندہ ہے، ابو مسعود انصاری اور بندہ ہے، اور رشید اور ہے، اور غوث اعظم اور ہے۔ تو یہ 5 7 بندے جو ہیں وہ سب اسی کو کہا گیا ہے۔ تو اب یہ بیویاں سب کی ایک دوسرے پر جائز ہو گئی ہیں یہ کہنے سے، یہ اب دیوبندی سلیم ہمیں آپ خود ہی اپنی بتائیں گے۔ آواز چیک کر لیں، اس میں تھوڑی سی نا وہ ڈسٹربنس آ رہی ہے، آواز کو چیک کر لیں۔ یہ صرف یہ سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے شاید یہ ہو رہا ہو۔ امید ہے کہ ریکارڈنگ میں شاید، کیونکہ ریکارڈنگ ڈائریکٹ مائک میرے سے جا رہی ہے تو اس میں امید ہے کہ ٹھیک ہی ہوگی۔ چلے اگر آپ کہتے ہیں امید ہے ٹھیک ہوگی، کیونکہ پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ نے اسی بات پہ کہا تھا کہ ریکارڈنگ میں ٹھیک ہوگی، تو وہ اس میں بھی ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے دیکھ لیں ایک دفعہ، اس کو چیک کر جو بات ہے وہ واضح جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ اچھا جائے۔ جی، تو ابھی یہ ہے کہ میں پھر ریفریش کرتا ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں آواز بہتر ہوتی ہے یا نہیں۔ دو پیمانے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اپنے لیے ان کا پیمانہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، جیسا اچھا کہ پہلے ان میری کی ایک آواز آپ کتاب کا چیک میں کریں، پہلے باقی حوالہ باتیں کارڈ بعد بول میں دیتا کرتے ہوں۔ ہیں۔ آپ کو میری آواز وہ آ رہی کہتے ہے؟ ہیں کہ اگر ایک بات جو ہے وہ آپ کو مفتی میری تک آواز آ پہنچے، رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے، ابھی پہلے آپ کی، آواز چیک کریں، آواز ٹھیک آ رہی ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی بالکل اب آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں جی اب جو ہے وہ اب ایک منٹ روکیے، میں ایک تبصرہ کار۔ بات کر رہا تھا، میں وہ کر لوں تو پھر اس کے بعد چلتے ہیں۔ ہاں تو جی ہاں جی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ خود ان کا اپنا اصول جو ہے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مفتی کے بعد ایک بات پہنچے اور وہ بات جو ہے وہ کفر ہو تو اس پہ وہ کفر کا حکم لگائے گا، لیکن جب اس مفتی کو یہ پتا چلے کہ یہ میرے کسی بڑے کی ہے، یعنی کہ کسی بڑے دیوبندی کی ہے، تو ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس کی تعویل کرے گا۔ تو یہ اصول انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ اپنے لیے ان کا اصول اور ہے اور دوسروں کے لیے ان کا اصول ہے، جو کہ جس کا چہرہ ہم یہاں پہ بار بار جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہی بات جو ان کے بزرگوں نے استعمال کی ہے اب ہماری مخالفت میں اسی کو یہ زندگیت اور ملحدیت جو ہے اس کا الزام جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ جی بہت چلیں اگلے والے کی طرف۔ اگلا حوالہ ہے جی صراط مستقیم کتاب ہے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے حالات وغیرہ لکھے ہیں، ترجمہ مولوی محمد اکرم نے کیا ہے۔
اور اس کا صفحہ نمبر 82 ہے اور 83 ہے۔ 82 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 82 میں لکھا ہے، یہ تمثیل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے ورنہ ادوار انہی میں منحصر نہیں۔ حاصل کلام جب ایک دورہ ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے دورے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے وجود سے پہلے دورے کی ہدایت کو کمال کی انتہایت تک پہنچایا جاتا ہے اور اس کو ترجمان مقرر کر کے اس کی برکت والی زبان سے اللہ کی تازہ مہربانیوں کی طرف آدمیوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور اس برکت والی زبان سے اللہ کی تازہ مہربانیوں کی طرف آدمی کو دعوت دی جاتی ہے اور اس دورہ کی امامت اس کو بخشی جاتی ہے جو زمانے میں آدمیوں سے زیادہ باکمار اور اللہ تعالیٰ کے فیض کے زیادہ لائق ہوتا ہے، اور یہ مقام مستقل طور پر تو حضرت خاتم النبوت اور فاتح الولایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور آپ کی پیروی کی برکت سے اس مقام کا نمونہ بعض بزرگوں کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ کیسے عطا کیا جاتا ہے جی؟ آپ کی پیروی کی برکت سے اس مقام کا نمونہ بعض بزرگوں کو عطا کیا جاتا ہے، اور اصطلاح میں ان کو خاتمین اور فاتحین کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے لوگ خود بھی خاتم بن جاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے وجود سے گزشتہ دورہ کے نتیجہ کی نہایت اور آئندہ دورہ کے کمال کا آغاز ہوتا ہے، اور حضرت شیخ ولی اللہ کی اصطلاح میں اس مقام کا نام، اب یہ دیکھیں اصطلاح، یہ جو پہلے وہ زندیق اور سارا کچھ بنائے ہیں، تو عربی کا تو مقولہ ہے لکل ان یصل، کہ ہر بندے کو حق ہے کہ وہ ایک اصطلاح بنائے اور اس اصطلاح کے مطابق یہ بات کرے۔ تو یہ حضرت شیخ ولی اللہ نے ایک اصطلاح بنائی ہے، تو یہ کیا ہے، نئی اصطلاح بنانے سے وہ زندیق اور وہ سارا کچھ بن گئے ہیں جو انہوں نے فتوے پیچھے لگائے ہیں۔ اس مقام کا نام مقام کروانیت ہے۔ اب یہ مقام کروانیت یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے، لیکن انہوں نے اصطلاح بنائی ہے۔ اسی طرح یہ ذلی بروزی کی بھی ایک اصطلاح ہے، اور اس دورہ میں جتنے اہم اہل کمال پائے جاتے ہیں حقیقت میں وہ اسی، اگلے صفحہ پر جاتے ہیں، حقیقت میں وہ اسی امام دورہ کے پیرو ہیں، خواہ وہ اس کو جانے یا نہ جانے، اور اس کی پیروی کا یہ معنی نہیں کہ وہ قصداً اس امام کی تقلید کرتے ہیں یا اس کی تربیت کا سلسلہ اسماعت تک پہنچتا ہے، بلکہ اس مقام میں اتباع کا یہ معنی ہے کہ جو شان الہی دورہ حاضر میں ظاہر ہو یہ لوگ بھی جان و دل سے اس کی خدمت میں کوشش کریں۔ پہلا افادہ آگے نیچے لکھا ہے کہ کیونکہ یہ تینوں مقام مستقلی طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مانے گئے ہیں اور ان کے ماسوا ان لوگوں کے کمالات کے ذل اور ان مقامات کے نمونے کے سوا کسی چیز تک رسائی نہیں۔ کہاں تک رسائی ہے جی؟ کمالات کے ذل، اور نمونہ بھی اصل میں وہ ذل کو ہی کہہ رہے ہیں، اور یہ اب زندیق اور جو بھی بننا ہے وہ یہ خود ہی بن گئے ہیں جی۔ ہاں جی، اس پہ میں کوئی لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کروں گا، اس پہ کافی لمبا چوڑا تبصرہ ہے، لیکن وہ ایک دوسری بحث ہے، اس لیے ہم اس کو یہیں پہ ذیل تک ہی محدود رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے بھائی جو یہ دیکھ رہے ہیں اس حوالے کو ایک دفعہ پلیز غور سے دھیان سے پڑھیں، اس میں بے شمار اور اعتراضات جو ہیں ان کے جوابات دیے ہیں۔ چلیں نیکسٹ حوالے کی طرف چلتے ہیں جی اگلا حوالہ ہے وہ بھی اسی کتاب کا ہے، صراط مستقیم کا، سید احمد شہید، اور اس کا صفحہ نمبر 80 ہے۔ اس پر تیسرا افادہ لکھا ہے، اور پھر چوتھا اس کے آخری لائن ہے کہ اولو العزم کا مقام ہے اور ان کی فرما برداری سے بعض بڑے باعمل عالم اس مقام کے ذل ہیں۔ یہ وہی زندیقوں والی اصطلاح جو ہے وہ ان جو استعمال کر رہا ہے کوئی، اور عکس سے بہرہ در ہو جاتے ہیں جن کی قوم کی اصطلاح میں حجج اللہ کہتے ہیں، اور آپ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں اس مقام کا نام قرب ملکوت ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اصطلاحیں ہیں، تو یہ اصطلاحیں ساری جو ہیں کیا اصطلاح بنانے سے کوئی بندہ زندگی بن جاتا ہے، یہ انہوں نے عجیب اصول بنا لیا ہے۔ تو یہ ہو گئے جی اور ایک حوالہ اس کا کہ اس میں بھی ذل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس مقام کا ذل ہے، اور اس کے بعد 2-3 اصطلاحیں جو ہیں وہ انہوں نے بیان کی ہیں، اور یہ سارا کچھ صوفی ازم سے متعلق ہے۔ یہ صوفیاء کی جو وضاحتیں ہیں نا یا اصطلاحات ہیں وہی بیان یہاں ہو رہی ہیں۔ ذل سیرت ہو گیا جی حوالہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اگلے حوالے کی طرف، یہ ہے مکاتیب رشیدیہ۔ یہ رشید احمد گنگوہی صاحب جو دیوبندیوں کے مجدد ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کے خطوط ہیں، خط جو وہ مختلف لوگوں کو لکھتے رہے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 36 ہے، لکھا ہے عرض داشت از حضرت قطب العالم مولوی گنگوہی علیہ ما علیہ بخدمت مرشد برحق قدوۃ الواصلین اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدسو وغیرہ جو بھی ہے، مکتوب نمبر 13۔
اچھا جی، لکھا ہے اور یہ اثر اسی نسبت یادداشت بے رنگ کا ہے جو مشکات انوار حضرت سے پہنچا ہے، پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخی چشمی ہے۔ یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی ذل ہوں، کیا ہوں؟ تیرا ہی ذل ہوں، یعنی کہ یہ بھی زندیق ہو گئے اور جو اس کو چھاپ رہے ہیں، جو اس کو مان رہے ہیں، وہ بھی ان کے اپنے اصول کے مطابق۔ یہ میں نے اس کا ایک چھوٹا سا ایسے بنا کے رکھ لیا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ تو یہ دیکھ لیں جناب، یہ وہ دو حوالہ جات ایک کتاب کے دکھائے گئے تھے جس میں انہوں نے اس کو زندقہ اور الحاد، یعنی ان اصطلاحات کو استعمال کرنے والے کو زندیق اور ملحد کہا ہوا ہے۔ تو یہ حوالہ اسی لیے سائڈ پہ کر لیا گیا تھا کہ بوقت ضرورت آپ کو دکھایا جائے۔ تو یہ خود ہی ان کے امام اور ان کے مجدد یہ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں ذل کی۔ لکھا ہے تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ اب عرض سے معذور ہوں، فرما کر قبول کریں۔ وسلام 1306 ہجری۔ جی جناب۔ جی محترم، وہ جو تبصرہ کرنے والا تھا، جو بتانے والا تھا کہ یہ اب ان کی اصطلاح اور ان کے فتوے کے مطابق وہ حکم جو ہے وہ ان پہ لگے گا، نہ کہ ہمارے فتوے کے مطابق ہم ان کو زندگی کریں، بلکہ یہ خود ان کے ہی جو بزرگ دیوبندی جو ہیں ان کا جو فتویٰ ہے وہ ان پہ بھی اب اپلائی ہوگا۔ تو اس کی یہ وضاحت آپ نے بھی کر دی تھی، تو زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، اگلے حوالے کی طرف سے۔ آگے حوالہ ہے جی فضائل صدقات، شیخ الحدیث مولوی محمد زکریا کاندلوی صاحب۔ تو یہ آپ یہ نے بھی اس اسی کا دوسرا حوالہ ہے، یہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے یہ بالکل اسی کا انہوں نے ذکر کیا۔ میں نے کہا کہ چلیں دوسرا بھی بتا دوں کہ جو مولانا زکریا ہیں انہوں ہاں نے بھی اس کو زندگیت نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر جو ہے وہ کیا ہوا ہے، ورنہ ٹھیک ہے۔ حوالہ یہ وہی ہے جو مکتوبہ ہاں یہ تفسیر دیکھیں میں یہاں سے ہے جی، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ یہ صوفیاء کے دو بہت مشہور اصطلاحات ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ اس کا بھی نہ قرآن میں کہیں ذکر ہے نہ حدیث میں۔ اگر نئی اصطلاحیں استعمال کرنا ہی زندگی اور الحاد ہے تو سب سے بڑا الحاد تو خود یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہے۔ اور یہ میں نے اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو حوالہ میں پڑھ رہا ہوں کہ تیرا ہی وجود ہے، میں کچھ نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور وہ تو اور میں کہنا بھی شرک ہے، یہ وحدت الوجود کا سارا معاملہ چلا رہے ہیں کہ تو بھی خدا ہی ہے اور میں بھی خدا ہی ہوں۔ کیوں جی، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں جی، یہ وہی اصل میں وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے وہ مانتے ہیں، یہ دیوبندی جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ وحدت الشہود جو ہے یہ بعد میں جب یہ مجدد محسوس کیا الافسانی گیا، کا ہے یہ جی۔ بالکل جب محسوس کیا گیا کہ وحدت الوجود میں لوگوں نے اس حد تک ترقی کر لی ہے کہ وہ واقعی زندگیوں والے عقیدے جو ہیں انہوں نے کر لیے ہیں، جس کی ہم ایک مثال یہ دیوبندیوں کے حوالے سے بھی دے آئے ہیں کہ وہ جس میں کہا گیا تھا کہ کرنے والا کون اور کروانے والا کون جو ہے، تو وہ نوز باللہ اس حد تک پھر وحدت الوجود کو لے گئے تھے۔ حالانکہ وحدت الوجود جو ہے وہ بالکل ایک اور فلسفہ ہے، لیکن بعضوں نے اس میں غلو کر کے تو اس کو واقعی زندگیوں والا عقیدہ بنایا، تو پھر اس کو کہہ لیں کہ وہ اس کی تیزی کو کم کرنے کے لیے یہ وحدت الشہود جو ہے اس کی وہ تشریح کی گئی، حالانکہ بات ایک ہی ہے۔ جی آگے ہے جی اشرف السوان نے، یہ بھی اشرف علی تھانوی ہے جو دیوبندی امت کے حکیم ہیں، مجدد ان کی دل کے مجدد ہیں، جنہوں نے بدعتوں کی تجدید کی ان کی، اور نئی نئی بدعتیں انہوں نے پیدا کی۔ وہ ان کے بارے میں یہ کتاب ہے ان کی زندگی کے بارے میں، اس کا صفحہ نمبر 154 ہے، اس پر لکھا ہے یہ حوالہ ہے، حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب کو دو شخصوں پر فخر تھا، باعتبار درایت مولانا محمد اسماعیل شہید پر اور باعتبار روایت مولانا اسحاق پر، اور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علل کبر اسماعیل و اسحاق۔ مجھے ہاں یہ یعنی کہ محترم یہ کسی اور وجہ سے میں نے اس پہ نشان لگایا ہوا ہے، آگے میرے چلتے ہیں پاس جی، جو آگے مجھے لکھا نہیں ہے چلا۔ آ کے بوڑھے زمانے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق کو عطا کر۔ تو یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اچھا صفحہ نمبر 154 ہے جی، اس پر لکھا جی ہے حضرت وہ زکریا علیہ السلام کی میرا خیال، اچھا چلے میں ٹھیک ہے جی، غلطی نہیں کر رہا تھا، ہاں لیکن وہ نہیں علیحدہ یہ موضوع حضرت چھوڑ دیں میں اس کو۔ ویسے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حضرت ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام بھی بزرگ تھے، اور ان کو بزرگی میں دو بیٹے عطا ہوئے تھے، ایک اسماعیل اور اسحاق۔ تو انہوں نے بھی ہاں کہا جی، ہے کہ وہاب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس طرح جی ابراہیم کو اسی وجہ سے بوڑھے، میں نے وہ اس پہ نشان لگایا ہوا ہے کہ ہاں وہ کسی ٹھیک، اور وجہ سے ہے۔
ہاں ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. اس کے آخر پر لکھا ہے ہمارے حضرت حاجی صاحب، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، دونوں دیوبندیوں کے بھی اور بریلویوں کے بھی، دونوں ان کو مانتے ہیں. اور لکھا ہے ہمارے حضرت حاجی صاحب حجت اللہ فی الارض اور ذل اللہ فی الارض تھے، یعنی کہ وہ زمین پر اللہ کا سایہ تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مشرکانہ ان کی نظر میں اور ملحدانہ اصطلاح انہوں نے پھر استعمال کی ہے. آگے چلتے ہیں جی. یہ ہے مکتوبات حضرت مجدد الفسانی. ٹھیک ہے جی. یہ دوسری شیخ احمد فاروق سرہندی ان کا نام تھا، اور ان کے خطوط ہیں جو مختلف لوگوں کی طرف انہوں نے لکھے ہیں. اس کا صفحہ نمبر 106 ہے اور دفتر سوم مکتوب 30 ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایت سے سالک، سالک کہتے ہیں صوفیزم میں جو بندہ نیک بننا چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ ایک رستے پر چلتا ہے، اس کو سالک کہتے ہیں، جو نیا نیا ابھی اس رستے میں شامل ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے سالک کو اپنے اصول سے جو کہ خاص اس کے اصل کا ذل ہے، کیا ہے جی؟ خاص اس کے اصل کا ذل ہے، عروج واقع ہوتا ہے، تو ان اصولوں میں سے ہر ایک اصل میں اس کے اصول سے پہلے اس کو اس اصل میں فنا ہے، اس کے بعد اصل میں بقا ہے. اس فنا و بقا سے اس کی انانیت کا اطلاق اس ذل سے زائل ہو کر اس کی اصل پر، کہاں سے زائل ہو کر جی؟ ذل سے زائل ہو کر اس کی اصل پر جس میں اس کو فنا اور بقا حاصل ہوتی ہے، اس کا اطلاق پائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل جانے گا. یعنی کہ وہ جس اصل کا ذل ہے، جب وہ ترقی کرتا ہے اور ذل جو ہے اس کا اپنا ذل وہ فنا ہو جاتا ہے. اور اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک سالک اور ایک اس کا مرشد یا اس کا شیخ. تو جو بھی شیخ اس کو مرشد کو رستہ دکھا رہا ہوتا ہے، جب وہ ترقی کرتا ہے تو اس شیخ میں جب وہ فنا ہوتا ہے تو اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے اور اس کا وجود شیخ کا وجود ہی بن جاتا ہے. یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے. اور اسی طرح جب اس اصل سے حق تعالیٰ جل وعلا کے کرم سے اس کو عروج واقع ہوتا ہے تو اس اصل سے جو اس اصل سے بھی فوق ہے، اور وہ اصل جو اس کا اصل جو اس اصل کا ذل ہے، تو خاص طور پر اس پہلے اصل کی فنا و بقا کو اس اصل میں حاصل کرے گا. اور انا کا اطلاق اصل اول سے زائل ہو کر اصل ثانی پر لگ جائے گا. انا میں یہاں سے مراد ہے میں، جیسے ہم ہوتا ہے انا، جیسے اپنے آپ، اس کی اپنی ذات ختم ہو کر ایک اور ذات بن جائے گی. اول سے زائل ہو کر اصل ثانی پر لگ جائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل ثانی پائے گا. اور اصل ثانی کو اصل ثالث کے ساتھ بھی یہی نسبت ہوگی. اگر اور عروج واقع ہو جائے تو انا کا اطلاق اس اصل پر ثالث پر قرار پائے گا، کیونکہ اصل ثانی اس کا ذل ہے. یعنی کہ وہ سمجھ لیں کہ یہ سیڑھیاں ہیں یا منزلیں ہیں جو وہ کرتا ہے، تو جو پہلی منزل ہے وہ دوسری کے لیے ذل ہے، اور دوسری تیسری کے لیے، تیسری چوتھی کے لیے، چوتھی پانچویں کے لیے. جب وہ پہلی سے دوسری منزل پر جاتا ہے تو اس کو دوسری اصل حاصل ہوتی ہے اور وہ خود ذل بن جاتا ہے، اور اس دوسری کی ذل جو اصل ہے وہ تیسری منزل ہو جاتی ہے. تو اس طرح وہ منزلیں طے کرتا جاتا ہے سالک جو ہے اللہ کے راستے میں یا اس شیخ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے. اور اسی طرح ہر نیچے والی اصل کو جو اپنی اوپر والی اصل کے ذل کی مانند ہے یہی نسبت ہوگی. اگر محض فضل خداوندی جل شان سلطانوں سے اس کو عروج واقع ہو جائے اور ذل سے اصل کی طرف لے جائیں تو انا کا اطلاق ہر ذل سے دور ہو کر اس کی اصل کی طرف قرار پائے گا اور آپ کو وہی اصل جانے گا. استعداد کے درجات کے تفاوت پر اللہ تعالیٰ کو جہاں تک منظور ہے لے جائے گا. اور یہ اصول اس اصول اصل کی جمع ہے، اور یہ اصول اس کثرت اور اس بلندی کے باوجود اس کے اجزاء بن جائیں گے اور قطرے کو دریا کر دیں گے اور تنکے کو پہاڑ بنا دیں گے. اور جب یہ اصول اس کے اجزاء بن جائیں تو لازمی طور پر ان کے کمالات و برکات بھی اس کو حاصل ہو جائیں گے، اور اس کا کمال ان اجزاء کے کمالات کا جامع ہو جائے گا. اس بیان سے انسان کامل اور باقی تمام انسانوں کے درمیان فرق معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ جناب ایک ہی مکتوب کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی دفعہ ذل اور اصل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن کو یہ دیوبندی ان ذل اور اصل والی جو صورتحال ہے اس کو ماننے والوں کو زندیق اور ملحد کہتے ہیں. جی احمد بٹ صاحب. جی محترم، کافی مشکل تھا لیکن آپ نے اس کی کافی حد تک بڑی اچھی وضاحت جو ہے وہ کر دی. اس میں جو خاص طور پہ میں نے وہ گرین بھی اس کو مارک کیا ہوا، وہ یہی بتانا تھا کہ وہ جب اس کو وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وہی اصل سمجھتا ہے. ہو نہیں جاتا، وہ حقیقت میں نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھتا ہے یہی ہے کہ میں وہ وہی ہوں. تو یہ بھی ان کے ایک اور اعتراض جو ہے اس کا بھی اس پہ جواب آ جائے گا کہ اگر جو ذل ہوتا ہے وہ کن مقامات تک پہنچتا ہے. اسی طرح جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو اس کی پھر پیروی کرنے والے تھے ان کو بھی اس کی ذلیت سے پھر حصہ ملتا ہے. تو یہ صرف نہ صرف کہ اس کا درجہ جو اوپر کی طرف جاتا ہے وہ ذل اور اصل بنتا جاتا ہے، اور اسی طرح درجات جو ہے وہ طے کرتا جاتا ہے.
اسی طرح جو اس کی پیروی کرنے والے اس کے نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کا مقام اور مرتبہ ذلیت کے اعتبار سے وہ پاتے ہیں۔ تو بہرحال اصل دکھانا مقصود یہ تھا کہ ان بزرگوں نے بھی یہ اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی ہوئی ہے، اور ان کو سارے ہی بزرگان دین اور بزرگان اسلام جو ہے وہ مانتے ہیں۔ کسی نے بھی آج تک اس طرح کی زبان درازی جو ہے کہ ان کو ان کے اس فلسفے کو یا ان کی اصطلاحات کو زندگیت اور ملحدیت قرار دیا ہو، یہ دیوبندیوں کا ہی پورا امتیاز ہے۔ تو جی محترم اگلے والے کی اس طرف کے سے۔ بعد اگلا حوالہ ہے جی، کتاب کا نام ہے حضرات القدس دفتر دوم ہے، اور یہ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، اور یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 53 پر اس کتاب میں کہ یہ علم، یہ دفتر دوم ہے، یہ علم انوار مشکات نبوت سے ماخوذ ہے کہ 1000 سال کے بعد یہ طبیعت و وراثت انبیاء علیہ السلام تازہ ہوا کرے۔ جناب قدس سرہ کو کمال اتباع سرور کائنات علیہ السلام کے سبب سے ایسے مقام سے جو مقام اجمبا سے بالا تر ہے ممتاز کیا، چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل مکتوب 2 جلد 2 میں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلم و محدث بفتح دال، محدث نہیں محدث، یعنی کہ جسے اللہ کلام کرتا ہے، بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت امام نے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ واضح ہو کہ کلام حق مال بشر کبھی بالمشافہ ہوتا ہے، اور یہ افراد انبیاء علیہ السلام وسلم سے مخصوص ہے۔ بالمشافہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سامنے آمنے سامنے ان سے کلام کرتا ہے، وہ ہاں جی، کہتے ہیں ایک یہ منٹ صرف اس سے پہلے کہ ہم اگلے صفحے پہ جائیں میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ وہ پھر ذہن سے نکل نہ جائے۔ یہ جو شروع میں آپ نے پہلا حوالہ پڑھا تھا کہ یہ علم انوار مشکات نبوت سے ماخوذ ہے، اور 1000 سال کے بعد بطبیعت، یہ اتباع سے ہے لفظ جو ہے کہ جو صحیح متبع ہوتے ہیں ان کے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اگر میں متبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا، یا جماعت احمدیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اب جو بھی انعامات ملنے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو ہی ملنے ہیں، اس سے باہر وہ انعامات نہیں ملنے۔ وہ جو 4 انعامات جن کا ہم ذکر کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے، تو وہ پہلے اس کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ انعام دے گا۔ جیسا کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کہا کہ اگر میرے اعمال پہاڑوں کے برابر کیے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ ہوتا تو مجھے یہ جو مقام اور درجہ ملا ہے وہ نہ ملتا۔ یہ یہاں پہ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کو وراثت کے طور پہ، کیونکہ وہ وارث تبھی ہو سکتے ہیں جب ان کے ماننے والے ہوں، اور ان کے اتباع کے طور پہ یہ جو انعامات ہیں، اور خاص طور پہ یہ انعامات جو ہیں وہ 1000 سال کے بعد ہیں۔ جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی پہلوں کو کیوں نہیں ملے، تو اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی، قرآن مجید سے بھی ہم اس کا استدلال کرتے ہیں مختلف آیات سے، جب وہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم ذکر اس کا کریں گے۔ تو صرف بتانے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی انعامات یہ جن کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف پیروی اور اتباع سے ملتے ہیں، اور وہ بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوتی ہے۔ جی محترم اگلا والا جو جی، اسی لکھا ہے صفحے پہ۔ واضح ہو کہ کلام حق ما البشر، یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان سے کلام کرتا ہے کبھی بالمشافہ ہوتا ہے، یعنی آمنے سامنے اللہ کلام کرتا ہے، یہ افراد انبیاء علیہ السلام سے مخصوص ہے، کبھی بعض کامل پیروان انبیاء کے ساتھ بطور اتباع و وراثت ہوتا ہے، اور جب یہ کلام کسی ولی کے ساتھ کثرت سے ہونے لگے تو اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ 100% یہی تعریف جو یہاں محدث کی گئی ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نبی کی ہے، اور شروع میں اسی لیے اپنے آپ کو محدث بھی کہتے رہے، اور بعد میں خدا تعالیٰ کی وحی کی وجہ سے آپ نے وہ اسی کو نبوت بھی کہا ہے۔ تو یہ 100% وہی تعریف مجدد الافسانی بھی کر رہے ہیں کہ جب یہ کلام جو اللہ انسان سے کرتا ہے کسی ولد کے ساتھ کثرت سے ہونے لگے تو اس کو محدث کہا جاتا ہے، جس طرح کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا یہ کلام سوائے الہام اور القائے فی روح کے ہے، اور اس کلام سے بھی علاوہ ہے جو ملائک کے ساتھ خدا کا ہوتا ہے، ایسے کلام کے ساتھ انسان کامل مخاطب کہا جاتا ہے جو عالم خلق اور عالم امر اور عالم روح اور عالم نفس وغیرہ وغیرہ۔ آگے صفحہ نمبر 54 ہے، لکھا ہے جناب قدس سرہ، یعنی کہ مجدد الافسانی کو ولایت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرف کیا گیا، اور ولایت ذلی کا ولایت اصلی کے ساتھ اتصال بخشا گیا۔ یہ دیکھ لیں جناب، ولایت ذلی اور اصلی بھی یہاں انہوں نے اصطلاحات استعمال کی ہیں، اور یہ دیوبندیوں کے اس جھوٹے اور من گڑت فتوے کے مطابق ان کو وہ ملحد اور زندیق بھی کہہ رہے ہیں۔ جی یہ یہاں پہ جو جس ولایت ذلی کا وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ عام ولی والی ولایت نہیں ہے، یہ جو نبی کی ولایت ہوتی ہے یہ اس کی ذلیت کی بات کر رہے ہیں۔
یہ صرف عام جو ولی ہیں اس سے، اسی وجہ سے انہوں نے پیچھے وہ 1000 سال والا جو فلسفہ ہے جو وہ بیان کیا ہے کہ 1000 سال کے بعد یہ درجات جو ہیں وہ ملتے ہیں. پہلے جو ولی تھے وہ ان کو صرف ولایت کا حق ملا، ولی کہلوانے کا حق ملا، لیکن یہ جو ہے یہ جو نبوت کی ولایت ہوتی ہے، ایک نبی کی جو ولایت ہوتی ہے، یہ اس کی ذریت کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. تو بہرحال اصل چیز جو تھی وہ یہی دکھانا تھا کہ یہ بزرگان دین جو ہے انہوں نے یہ محاورہ جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے. آگے چلیں. آگے ہے جی سوان قاسمی، کتاب کا نام ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جلد نمبر 2 ہے. جو مدرسے سے مکتبے سے یہ شائع ہوئی ہے کہ جس کے پڑھے ہوئے مولویوں کی وجہ سے یہ لوگ دیوبندی کہلاتے ہیں. اور سوان قاسمی اس کا صفحہ نمبر 81 ہے 81. اس پہ لکھا ہے کہ قبل اس کے کچھ آگے بڑھوں بے ساختہ اس وقت بھی ذل میں اصل کی زندگی کا عکس معلوم ہوتا ہے کہ جھانک رہا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ ذل میں اصل کی زندگی کا عکس معلوم ہوتا ہے کہ جھانک رہا ہے. 63 سال کی زندگی میں وہاں بھی دیکھا گیا تھا کہ انسانی تاریخ کے رخ کو پھیر دینے والے واقعات مدنی زندگی کے 10 سال کی محدود مدت ہی میں پیش آئے تھے. گویا اسی 10 سال میں قیامت تک اسلام کی، بلکہ کہیے تو کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے مستقبل کی تاریخ پوشیدہ تھی. آگے صفحہ نمبر 82 میں حاشیہ میں لکھا ہے تاکہ ذل اور اصل میں خلقی اور اختیاری تطابق کی سعادت بہم پہنچے. کیا پہنچے جی؟ ذل اور اصل میں خلقی اور اختیاری تطابق کی سعادت بہم پہنچا دی جائے اور اصل کا پورا پورا عکس ذل میں نمایاں ہو جائے. یہ وہ زندیق اور ملحد جو ہیں وہ ان کے سارے اپنے ہی گھر والے بن رہے ہیں جو انہوں نے فتویٰ لگایا تھا. مثلا تمہید میں حضرت مؤلف سوان دام مجد نے نانوتا کی جغرافیائی صورت کی کھجوروں کے جھنڈ نانوتا کو ڈھانپے ہوئے ہیں. مدینہ تو نبی سے مشابہ دکھلائے. یہ دیکھ لیں جناب، ہمیں اعتراض کرتے ہیں جی قادیان میں حج ہو گیا اور فلاں ہو گیا، تو یہ دیکھ لیں کہ ان کو جو جہاں قاسم نانوتوی رہتا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر یعنی کہ مدینہ ہی لگتا تھا. مدینہ تو نبی سے مشابہ دکھلائی دیتا تھا. آگے ہے حق تعالیٰ آپ کو علوم نبوت سے سرفراز فرمائے گا جو حسب ارشاد حضرت حاجی صاحب یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شبہ ہے شکل وہی کے. پھر یعنی کہ وہ دیکھ لیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جو ہے وہ ننوتا کی طرح کا ہے، اور جو علوم حاصل ہونے ہیں قاسم ننوتوی کو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی طرح کے ہیں. پھر صاحب اسوام مختوطہ نے نور نبوت کے زیر سایہ حضرت والا اور ان کے 3 ساتھیوں محمد یعقوب، رفیع الدین اور حاجی محمد عابد کو خلفائے اربعہ سے تشبیہ دی. لیں جناب پیچھے کوئی چیز رہ گئی ہے تو بتا دیں، وہ بھی ڈال دیتے ہیں اندر. نہیں، وہ جو شبہ آپ کے ذہن میں پڑھنے لگا اس نے حال جو ہے وہ حاشیے میں کر دیا کہ نہیں ہم اس آگے لیے پڑھتے ہی نہیں نا، جس طرح یہ کرتے ہیں کہ جتنا لکھا ہے بس نہیں، اتنا پڑھ کے. آپ نے کوئی بات چھپانی نہیں، مطلب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ساری بتائیں گے. اب دیکھیں یہ ایک طرف سے یہ ان کو ہو بہو وہی ثابت کرنا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ آگے حوالہ بھی آئے گا. تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے وہ مولانا قاسم نوتوی کے ہر ایک جسم کے ہر عضو میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو جو ہے وہ حلول ہو گیا تھا. جی بالکل وہ انہوں نے بیان کیا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی وہ جو کہتے ہیں وہی کا شکل، جیسا کہ جنہوں نے احادیث وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی تھی تو وہ اس سے بھاری پن، بلکہ یہاں تک تھا کہ اگر آپ سواری پہ سوار ہوتے تھے تو وہ سواری اس بوجھ سے بیٹھ جاتی. یہ شکل ہے جس کا یہ بوجھ ہے جس کا وہ ذکر کر رہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہی کفیت جو ہے وہ مولانا قاسم نانوتوی پہ بھی طاری ہوتی تھی. اس کی تشریح جو ہے پھر وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جب ان سے ذکر کیا گیا، اگر وہ تھوڑا سا پیچھے نشان میں نہیں لگائے ہوئے یا وہ واقعہ جو ہے وہ اسی کتاب میں دوسری جگہ پہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو یہ اسی شکل کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے وہی کے وقت آج صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ بوجھ یا وزن جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا، بالکل ویسے ہی کیفیت جو ہے وہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی ہوتی تھی جب ان پہ وہ بقول ان کے اب جو وحی کا نزول ہوتا ہے. تو یہ ساری تشبیہات انہی سے دے رہے ہیں. اسی طرح یہ مرثیے کے حوالے جو ہیں وہ آگے بھی آئیں گے کہ پھرے تھے ڈھونڈتے کعبہ میں بھی گنگوہ کا رستہ، جو رکھتے تھے اپنے دلوں میں پتہ نہیں کون سا عرفانی. تو یہ وہاں پہ کعبہ میں بھی جا کے گنگوہ کے رستہ دیکھتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے اصل گنگوہ ہی تھا. تو اسی طرح کی یہ باتیں جو ہیں یہ اپنے بزرگان میں یہ ثابت کرتے ہیں. اصل مقصد یہی تھا کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں وہ ذل تھے آج صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ وہ ذل اور اصل کی
پھر آگے مزید جو ہے وہ وضاحت کر رہے ہیں. تو محترم یہ جتنے بھی ان کے اب ماننے والے ہیں اب وہ تو حیات نہیں ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے حساب لے گا. تو جو ان کے ماننے والے ہیں اور جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جی ہندوؤں کی اصطلاحیں ہیں، یہ ان کا تناسب اور حلول ہے، انشاءاللہ وہ اگلے حوالے جو آئیں گے ہمارے اگلے پروگرام میں بروس کا سلسلہ جو ہم شروع کریں گے اس میں جو آ جائے گا کہ ہندوؤں کا جو عقیدہ تھا وہ بالکل مختلف تھا. یہ صوفیہ کی اصطلاح جو ہے یہ بالکل ایک مختلف چیز تھی، اور انہوں نے جان بوجھ کے جیسا کہ وہ کہتے ہیں دجل فریب اور الفاظ کے ہیر پھیر سے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، کہ گویا کہ یہ ذل اور بروز کا عقیدہ جو ہے یہ ہندوؤں کا تناسب اور حلول والا عقیدہ ہے. انشاءاللہ وہ جب اگلا ہم پروگرام بروز والا شروع کریں گے اسی کے ساتھ تو وہاں پہ اس کے حوالہ جات جو ہیں وہ آ جائیں گے. جی مطلب اسی طرح حق تعالی نے ذیل میں اصل کا عکس ایک ہی جیسے نہیں جہات متعددہ سے نمایاں فرمایا. ٹھیک ہے جی، پھر وہی ذیل اور اصل آ گئی. جو ثمرہ ہے عالم تکوین میں حضرت والا کے کمال اتباع سنت اور کمال محبت نبوی کا 100% وہی بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع پیروی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل بن گئے تھے. کوئی جاہل یا معاند اس سے معاذ اللہ حضرت والا کے لیے نبوت کا اسباب یا یاز اللہ نبی سے مساوات نہ سمجھے، بلکہ نبوت کی انتہائی غلامی اور محکومی سے یہ اختیاری اور تکوینی مشابت صاحب تصنیف کو نصیب ہوئی تھی. یہ مساوات نہیں بلکہ انتہائی غلامی اور پیروی نبوت کی دلیل ہوتی ہے. محمد طیب، یہ قاری محمد طیب صاحب بہت بڑے ان کے عالم ہوئے ہیں اور ان کے پوتے تھے. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب یہ بات کریں تو تب کفر کے فتوے، لیکن اپنے بارے میں جب یہ بات کریں اپنے کسی بڑے کے بارے میں تو تب کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو صرف کامل پیروی کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جی محترم میں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی انشاءاللہ کوئی بات جو ہے وہ چھپائیں گے نہیں، کوئی ٹوٹے جو ہیں وہ ہم نہیں دکھائیں گے کہ اپنے مقصد کا صرف 2-3 لائنوں کا ٹوٹا ہم دکھا دیں پورا پورا صفحہ. اب یہ جو انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے مطلب یہ تو آپ نے وضاحت کی، جیسے آپ ہماری وضاحتیں نہیں مانتے اسی طرح آپ کی یہ وضاحتیں جو ہے آپ کے دوسرے بھائی جو ہیں، اس لیے کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور پاکستان قانون کے مطابق اب آپ سارے جتنے بھی ہیں چاہے وہ شیعہ ہوں اہل حدیث ہوں بریلوی ہوں، آپ بلکہ پرویزی بھی اس میں شامل کر لیں، چکرال بھی کر لیں، اہل جو قرآن ہے وہ بھی کر لیں، جو بھی ہیں وہ سارے آپ بھائی ہیں. تو یہ آپ کے جو باقی بھائی ہیں وہ آپ کی اس وضاحت کو وہ نہیں تسلیم کرتے اور اس کو وہ دعوی نبوت سمجھتے ہیں. کیونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں وہ حوالے تو نہیں دکھا رہا جس میں انہوں نے اسی کو دعوی نبوت جو ہے وہ کیا ہے. تو ان کو یہی کہنا ہے کہ محترم جب یہ اعتراضات ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی وضاحتیں جو ہیں وہ دینی پڑتی ہیں. اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کی وضاحتیں جو ہیں وہ دوسرے مانیں تو جب قرآن و حدیث سے اور خود آپ کی ہی گھر کی کتابوں سے آپ کو وضاحتیں دی جاتی ہیں تو پھر آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے جو اصول آپ جو رعایت آپ دوسروں سے لینا چاہتے ہیں وہ دوسروں کو آپ رعایت کیوں نہیں دیتے؟ بلکہ اللہ تو یہی کہتا ہے کہ تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وضاحتیں جو ہیں وہ دوسرے مان جائیں تو پھر آپ کو بھی دوسروں کی وضاحتیں جو کہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے اور خود آپ کے گھر سے بھی ثابت ہے وہ بھی ماننی چاہیے. اور انہی اعتراضات کو جو آپ کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں انہی کو آپ بار بار جو ہے وہ نہ دہرایا کریں جب ایک دفعہ آپ کو جواب مل جائے. جی محترم ٹائم دیکھ لیں کیا ہوا ہے اگر ٹائم شروع کرنا تو. 58 منٹ 18 سیکنڈ ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے، حوالے بھی ہمارے پورے ہو گئے ہیں. تو جی 1 گھنٹے کا ہو گیا ہے تو اس کو ہم یہاں میرا خیال ہے کلوز کرتے ہیں. باقی وہ بروز والے اگر اپنے پیش کرنے ہیں تو وہ نیکسٹ پھر پروگرام میں ہم کر لیں گے. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. وہ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم ان کو قسطوں میں رکھیں گے تاکہ سننے میں آسانی رہے. تو انشاءاللہ بروز والا جو ہے وہ اگلی قسط میں ہم بروز والے حوالے جو ہیں وہ پیش کریں گے. جی ٹھیک ہے، جس طرح وضاحتوں کی بات کر رہے تھے تو ہماری وضاحتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ہم تو ہر چیز کو مزید صرف کھول ہی رہے ہیں. اصل وضاحت تو خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے کلام میں کر گئے ہوئے ہیں. کسی دوسرے کی وضاحت ہے یہ تو قاری طیب صاحب جو ہے ان کے پوتے وضاحت کر رہے ہیں نا. خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کی خود وضاحت کی ہوئی ہے، اور وہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ لوگوں سے چھپاتے ہیں. لوگوں کے ایک بات پیش کرتے ہیں، دوسری بات لوگوں سے چھپا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اس میں لوگ آسانی سے آ جائیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بروز کی جو حقیقت ہے وہ پیش کریں گے، اور اس پروگرام کے جو حوالہ جات ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں اور لنک بھی ہم شیئر کر دیں گے. تو ہاں جی تب ایک بات صرف میں مزید کر دوں اس پہ کہ جی حالانکہ خود یہ ان کا اصول ہے
کہ صاحب کلام جو ہے اس کو اپنی کلام کی وضاحت کرنے کا سب سے اول حق جو ہے وہ اسی کا ہے۔ تو جو جی جی آپ نے بات کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنی باتوں کی وضاحت کی ہوئی ہے، تو یہ ان کے اپنے اصول کے مطابق بھی ان کو یہ پھر حق تسلیم کرنا چاہیے کہ جو وضاحتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود کی ہیں وہی قابل قبول ہے، نہ کہ تمہارے عنوانات جو تم ان کی تحریروں پہ لگاتے ہو۔ جی جی مودودی۔ بالکل، جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو وہ کام کرے کہ جس کے اندر تقوی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی میں اتنے آگے نہ بڑھو کہ تم عدل کو ہی چھوڑ دو، انصاف کو چھوڑ دو، یہ تقوی سے بہت دور ہے۔ تو اور دوسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے کہا کہ اگر شرم حیا باقی ہو تو پھر انسان ان اصولوں کو یاد رکھتا ہے جو خود اس نے بنائے ہوں، لیکن مقصد جب مخالفت اور صرف عوام کو دھوکہ دینا ہو تو پھر اصول جانتے بوجھتے ہوئے لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ عوام کو تو اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نہ ان کو اصول بتائے جاتے ہیں ان کو، بلکہ وہ بات بھی تحریف کر کے عبارتیں اور پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان کا وہ مقصد جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں قیامت تک ایسے بندے ڈھونڈ لوں گا جو میرے نمائندے بن کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، تو یہ چونکہ ان کی نیت ہی یہ ہے، اللہ مال بھی نیت ہی گمراہ کرنے کی ہے، اس لیے ان کو اصول یاد نہیں رہتے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم پبلک کو وہ اصول بتائیں، پبلک کو یہ بات کھول کھول کر واضح کریں کہ آپ خود دیکھیں کہ یہ خود اپنی کتابوں کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید حوالات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔